الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। जी, तो हम लोग जहाँ तक हमारे पिछले जो सीरीज़ का हिस्सा जो भी जहाँ तक भी पहुँचा था, उसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ये कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि इंसान किसी चीज़ का हिस्सा होता है, लेकिन वो दरमियान में से ना उसका मकसद भूल जाता है। जैसे कि उलमा और शयूख फरमाते हैं कि शैतान आपको भुलवा देता है। अचानक से आपको लगने लगता है कि आप इस काम में क्यों आ गए, या फलां क्लास में फलां सेशन में क्यों आ गए। ये तो बातें सारी जहाँ में हो रही हैं, करंट अफेयर्स की बातें हो रही हैं, शैतान की बातें हो रही हैं, नाउज़ु बिल्लाह, और इल्यूमिनाटी की बातें हो रही हैं। लेकिन उस आज का सेशन है, और वैसे भी हमने ये छुट्टियों के बाद अब रिज्यूम किया है, तो कुछ जो है ऐसे मामलात हैं, कुछ पेशरफ भी हुई हैं और कुछ होने भी वाली हैं, जिससे पहले पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो एंड ऑफ टाइम जिसका नाम हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि टाइम को देखकर कुछ लोग बड़े महजूज होते हैं और अट्रैक्ट। हकीकत ये है कि एंड टाइम से ज़्यादा ये इस बात के लिए ये सेशन इनको अरेंज किया गया है कि हमारा जो मकसद है आखिरत को परसू करना या आखिरत को चेस करना, जो कि आके तो रहेगी ना, लेकिन बेहतर ये है कि हम उसको अच्छे हालत में मिल लें। और फिर आखिरत से पहले एक दूसरी चीज़ है जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्न किया, जो कि दज्जाल का फितना है। और अ, इस बारे में हम कुछ तो पहले ही जानते हैं, एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हम जानते ही हैं। कुछ चीज़ें रहते हैं आजकल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिलीजियस इंक्लिनेशन होने की वजह से कुछ जो नॉर्मल मुसलमान होते हैं वो आखिरत की थोड़ी ज़्यादा तैयारी कर रहे होते हैं आम मुसलमान से ज़्यादा, तो उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता होगा। फिर क़यामत की निशानियाँ, और इसके अलावा कुरान के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर आप भी खुद जो ज़ाती तौर पे भी रेसिटेशन वगैरह के तौर पर मिलती ही रहती। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं कि या तो वो सवाल उम्मत के जो लोग हैं उनको वैसे ही एक दूसरे से करने चाहिए थे, या उलमा से करने चाहिए थे, या उन सवालों को अपने दिल दिमाग में रख कर उन सवालों के पीछे दौड़ना चाहिए था उनके जवाब हासिल करने के लिए। और अब टाइम ये आ गया है कि इससे पहले कि हम कहते हैं ना कि किसी से जोड़ें और हम कहें कि भाई तुम होश में आ जाओ ताकि तुम्हें इन सवाल के बारे में या इस एस्पेक्ट के बारे में पता चल जाए, तो अब वो वक्त भी निकल चुका हुआ है। अब वक्त ये रह गया है कि अगर आपको सवाल नहीं अब जहन में आ रहे हैं तो आपको सवाल बता दिए जाएं, ताकि आप सवाल के जवाब की तरफ गौर करना शुरू हो जाए। क्योंकि जब आप उन सवालों के जवाब अपने एतराफ़ में देखेंगे तो आपकी आंखें तो वैसे ही खुल जाएंगी। और वो जो लोग आजकल के ज़माने में वो तीसरी आंखें खुलने की बातें करते रहते हैं ना, तो वो तीसरी आंख तो हर शख्स की वैसे ही खुल जाएगी जब उसको पता चलेगा कि मेरे अपने घर में, मेरे अपने कमरे में, मेरे अपने किचन में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और मैं खुद अपने हाथों से ये कर रही हूँ, मैं भी इसका हिस्सा हूँ। तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। कुछ इस ऐसी ही किसी सिलसिले की जो कड़ी है वो आपको कुछ हमने पिछले दिनों कुछ वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज या डॉक्यूमेंट्री सीरीज एक है, उसको पूरा हम इंशाल्लाह देखेंगे मुकम्मल तौर पे। तो वो कुछ ऐसी झंझोड़ देने वाली चीज़ है। फिर अफसोस का मकाम यही है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यू सीरीज है ये आज की नहीं है, कम से कम 20 साल पुरानी है। अब सोचें कि ये 20 साल पहले इन चीज़ों के बारे में बताया गया, समझाया गया, तो अब 20 साल के बाद वो कहाँ पहुंची होंगी। सबसे पहली जो, और दूसरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त इसराइल या यहूदियों के, आप समझ लें कि जद में है। हमारे जैसे लोग कहेंगे कि जद में आ गई है, और जो हमारी मुखालिफ पार्टी है वो ये कहेगी कि भाई यहूदियों की वजह से बड़ी पेश
یا ان کے ساتھ الائنس ضروری ہو گیا ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ایز اے مومن، ایز اے مسلم نہیں آپ دیکھیں، نارمل شہری ہونے کے ناطے ملک کے اعتبار سے، اپنے ملک کے مفاد کے اعتبار سے دیکھیں، یا پھر دنیا میں رہنے والے ایک عام آدمی کی طرح اگر آپ دیکھیں، تو پولیٹیکلی جو سٹانس وہ یہی بنتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ الائنس کر لینا چاہیے اور ان کو مان لینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو اپنا لوہا منوا لیا ہے کہ اتنے کم تعداد، چند ہزار ہیں یہ، اور چند ہزار ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جو لوہا منوایا ہے دنیا میں، تو وہ تو مطلب قابل تعریف ہے، commendable ہے۔ لہٰذا یہ کوئی ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجیز ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بڑے بڑے کوآپریٹ سیکٹرز میں ان کو یوز کرنا چاہیے، ان کی اسٹریٹجیز کو، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو کہ دنیا اور دنیا کے معاملات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایسے ہی سوچتے ہیں، یہ چیزیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک منٹ، آپ کی آواز اچھا جی، تو جو دوسرا سوال تھا وہ یہی کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل سٹانس جو ان کا ہے، دنیاوی طور طریقوں پر اگر ہم چلیں یا سمجھیں، تو دیکھا جائے تو سمجھ تو یہی آتا ہے کہ ان کے ساتھ مٹ بھیڑ کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اب یہاں پر آتا ہے مسئلہ ہمارے عقیدے اور ہمارے شرعی معاملات کا، کہ جیسے ہی آپ قرآن کا کوئی بھی حصہ کھول لیں، آپ کو یا تو کراس ریفرنسنگ مل جائے گی، یا تو سیدھی سیدھی آیتیں مل جائیں گی یہودیوں کے بارے میں۔ ملعون قوم ہے یہ، ہم میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ یہ ملعون کیوں ہے، بس ہم جانتے ہیں کہ ملعون ہے۔ اگر آپ اتنا بھی مان لیں کہ یہ ملعون قوم ہے، ملعون کا مطلب ہے کہ لعنت زدہ ہے یا لعنت شدہ ہے، مطلب اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ان پر شروع سے لے کر اب آخر قیامت تک رہے گی۔ تو سوال کیا اٹھتا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اتنی ہیٹرڈ ہمارے دین میں ان کے لیے ہے، تو آخر انہوں نے ایسا کیا کر دیا؟ اور اگر انہوں نے کر ہی دیا، تو باقی پہلے کی قوموں کی طرح ان کو برباد کیوں نہ کیا گیا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے؟ بے شک اللہ قادر ہے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ ان کو اگر زندہ بھی رکھا ہوا تھا، ابھی تک یہ ایگزسٹنس میں ہے، تو اس کے باوجود یہ جس طرح سے لوگ دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، یہ ویسے بھی تو رہ سکتے تھے، ان کو اللہ نے اتنی پروگرس کیوں دے دی؟ یہ سوال ایک عام بندے کو، ایک عام مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بہت ہائی لیول کا ایمان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، صرف مسلمان ہونا کافی ہے۔ چھوٹا بچے کو جب بتائیں گے نا یہودی کا یہ مسئلہ، یہودی کا وہ مسئلہ، تو وہ بولے گی کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پروگرس کیوں دی ہے؟ یہ تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا بچے کے ذہن میں آئے گا۔ لہٰذا اس سوال کا جواب یہ تلاش کرنا آج کے ہر مسلمان پر واجب ہے، واجب، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں نا سب لوگ، کہ بھئی اگلے دن ہم نے کیا کھانا ہے، کیا ہمارے معاملات، ہمارے وسائل پورے ہیں؟ جتنے پریشان اس کے لیے ہوتے ہیں نا، اتنے ہی پریشان اس سوال کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر مطلق ہے اور ہر چیز کے اوپر انفلوئنس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، تو اس کے باوجود اس قوم کو اللہ نے برباد کیوں نہیں کر دیا؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے بھی قوموں کے احوال بتایا اور کتنے برے طریقے سے، کتنے زبردست طریقے سے ان کو عذاب دیا گیا، تو ان کو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو یہ ہے سوال جو کہ نمبر 2 اس پہ آپ کو میں نے بتایا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے جواب کی طرف چلوں، میں چاہوں گی آپ میں سے کوئی اگر اس کے اوپر روشنی ڈالے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ اندازہ ہوگا مجھے کہ آپ لوگ ذہنی طور پر کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، یا آج کل کے جو حالات ہیں، یا پھر مسلم ممالک کے جو حالات ہیں، اس کے اعتبار سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کہ جب پہلے بھی کئی دفعہ کسی قوم کو اللہ نے وارننگ دی، اور اللہ سبحانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا کبھی کہ میں نے کسی قوم کو عذاب دیا ہو، وہاں پر کوئی پیغام بھیجنے والے کو بھیجے بغیر میں نے کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کھلی آیت ہے، اور اس کی مفہوم میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کی آیت کا ترجمہ سیدھا سیدھا یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر رسول بھی آئے، انہوں نے رسولوں کو، انبیاء کو قتل بھی کیا، اور یہ کھلے طور پر یہ تمام کام بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ نمبر میں بھی کم ہے،
اس کے باوجود پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو اسلامک ہسٹری گزری ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کم تعداد کے مومنوں کو انفلوئنس اس لیے دے رہے تھے ان کی ایمان کی وجہ سے. یہ تو ایمان والے بھی نہیں ہیں تو پھر ان کا انفلوئنس اتنا بڑھ کیوں گیا؟ یہ تمام سوال سوچنے والے ہیں، اور یہ وہ سوال ہیں کہ اگر ان سوالوں کے جواب نہ دیے گئے، اگر آپ لوگ ایک پوائنٹ پر نہ آئے، معقول پوائنٹ پر، ویلڈ پوائنٹ پر اس سوال کے جواب کے نتیجے میں، تو آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ خطرے میں پڑ گیا. وہ اس لیے کیونکہ آپ خود ہی کوشچن کرنا شروع ہو جائیں گے اللہ کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنتوں کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپریٹ کیسے کرتے ہیں. یہاں پر تو یہ ساری جو فارمولا ہے وہ تو فیل ہو جا رہا ہے، وہ تو ملٹی پلائی بائی 0 ہو رہا ہے. جی کون بتائے گا؟ ساتھ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ آپ بتائیں ایز اے میل ممبر آف دا اسلامک سوسائٹی، آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے اس سوال کا جواب؟ ہاں، ان کو مہلت کیوں دی ہوئی؟ ان کو کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا؟ ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اگر تو یہ ملعون ہے، جو کہ ہیں ملعون تو ہیں، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ بات کئی بار لکھا ہوا ہے. اچھا، اس میں جو پوائنٹ آف ویو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی یہ ٹیسٹ ایک قسم کا ہے گا. ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ بھئی یہ ہونے والا ہے، قیامت بھی ہونے والی ہے، ہمیں پتہ ہے کیا نہیں ہے قیامت. تو ہمارے لیے پھر یہ ایک چیز بچ جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ ٹیسٹ ہے کہ ہم اس سے کیسے سرخرو ہوتے ہیں، ہم اس میں اپنے آپ کو کیسے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے فیسیلیٹیٹ مطلب کہ لے کے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دین کس طریقے سے بچاتے ہیں. تو ایک چیز تو اس میں سے یہ سب سے چیز بڑی سمجھ آتی ہے. جہاں تک رہی ان کی بات یہودیوں کی، تو ظاہری بات ہے کہ جو وہ کچھ پچھلے عرصے سے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی جو الہامی کتاب جن کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری اوتھینٹک الہامی کتاب ہے، ہم اس پہ فالو کریں، البتہ وہ تحریف شدہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا بھی ہے کافی دفعہ پہ بھی، اور اس کے حوالے سے جو ہے ہم کسی اور سیشن میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے تحریف شدہ ہے. ہم صرف یہ کہنے والے نہ بنے کہ یہ تحریف شدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہوئی ہے. تو دیکھیں امینڈمنٹ کیسے ہوئی ہوئی ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا سب سے بڑا ریفرنس تو وہ یہی ہے کہ بھئی رنگ کمپوزیشن جو کہ قرآن مجید میں بھی ہے اور اس سے پہلی الہامی کتاب میں بھی تھی. ٹھیک ہے، جو قرآن مجید کی رنگ کمپوزیشن آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری کی ساری، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی کس طریقے سے اگر آپ کوئی چیز آیت آگے پیچھے کریں گے تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہی یعنی کہ اس چیز کی رنگ کمپوزیشن پہ مطلب سمجھنے کے اترتی نہیں. کوشچن کھڑا ہو جائے گا، یا پھر وہ کیلکولیشن پوری نہیں ہوگی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی جی بالکل ایسے ہی صحیح ایسے. ہے، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، سیم صحیح ہے، جو پوائنٹ نمبر 1 تورات، کو. زبور اور انجیل کے حوالے سے تھا، وہ ایشو یہی ہے کہ ان کے اندر وہ رنگ کمپوزیشن ختم ہو چکی ہے بالکل، مطلب کہ کوئی چیز مماثلت نہیں رکھتی، اور آدھی زیادہ اس میں امینڈمنٹ ہو گئی، تو وہ اس وجہ سے فرق ہوا. اور اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی جب آپ رنگ کمپوزیشن ایک دفعہ سمجھ لیں گے نا تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو جو آیت الکرسی کی رنگ کمپوزیشن ہے وہیں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آیت الکرسی کی جو سینٹر کی چھوٹی سی پارٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی کیا ہونا ہے اور بعد میں کیا ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. تو جو وہ جس کو امینڈمنٹ کو وہ لے کے چل رہے ہیں اور اس کو حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنسز دیتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں سیکھیں. ان کی ایک فیمیل پرائم منسٹر تھی، تو وہ اس کا میں سن رہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی نام مجھے بھول رہا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائی تھی تو ان کے پاس کیا تھا؟ تلواریں تھیں اور جو تھے سامان جہاد تھا، مطلب کہ اونٹ وغیرہ تھے جو جہاد کرنے کے لیے سامان ہوتا ہے وہ تھا. ٹھیک ہے، تو کہتی ہیں ہم ان کی پروفیسی پہ چل رہے ہیں اور ہم بھی یہی سامان تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم نے بھی لڑنا ہے. تو وہ ہمارے نبی سے اتنا اچھا سیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے نبی سے کتنا اچھا سیکھ رہے ہیں، فرق یہ اتنا بڑا ہے. اور اب وہ ہماری تعلیمات کو بھی یوز تو کرتے ہیں، ہم اپنے تو بچوں کو ہم پڑھا رہے نبی سے ہیں. بس اتنا ہی، ہم تو اتنا ہی سیکھنا چاہ رہے ہیں نبی سے کہ وہ آہستہ بات کرتے تھے، وہ مسکراتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں تو بس یہی سنتیں رہ گئی ہیں کہ وہ سیدھا پیر رکھتے تھے، الٹا ہاتھ کو فلاں جگہ پہ استعمال کرتے تھے. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیز ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے اجر ہیں. اس سے بڑے لیول پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پرسنالٹی بس یہاں تک کہ نعوذ باللہ لمیٹڈ ہے.
یہ نہیں سمجھ میں آتی ہمیں. تو ہم نے جو ہے نا اپنے عقیدے میں سب سے پہلے جو سوراخ کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تبرکات اور ان کی زندگی سے حقیقی برکہ حاصل کرنے کی بجائے صرف اجر لینے کا ان کو سامان بنایا ہوا ہم نے رسول، جو کہ موجود ہے، بے شک وہ بات بھی ویلڈ ہے، وہ انویلڈ نہیں ہے بات. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اتنی سپرفیشل یا اتنی چھوٹی تو نہیں ہے کہ ہم صرف انہی چیزوں تک محدود رکھتے. اب ساتھ نے یہاں پر یہ بات کی کہ ہم تو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باقی چیزیں نہیں فالو کر رہے بلکہ دوسرے لوگ فالو کر رہے ہیں اور وہ حاصل بھی کر رہے ہیں اس کا رزلٹ. ٹھیک ہے. تو ایک بات جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین بھی شریعت بھی لاجک کے ساتھ نازل کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہر چیز پہ لاجک نہیں لگتی، اس لیے کیونکہ لاجک کے ساتھ ساتھ اوبیڈینس بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. لیکن لاجیکل جو معاملات ہیں اس کا ہر انسان سے تعلق ہے. اس کے لیے صرف مومن ہونا مسلمان ہونا کافی نہیں تھا. اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی نان مسلم کو بھی وہ طریقہ اپناتے ہوئے دیکھا جیسے کہ رائٹ سائڈ پہ سونا، تو وہ اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اس نان مسلم کو بھی ہو جائے گا. آج سے پہلے کئی سال پہلے جب میں اپنے ینگ ایج میں تھی تو میں یہی سمجھتی تھی کہ شاید سے مسلمانوں کو اس کا اجر ملنے کا مطلب یہی ہوا کہ فائدہ بھی صرف مسلمانوں کو ہی ملتا ہے. لیکن جیسے جیسے دنیا دیکھی اور سوال اٹھے ذہن میں اور قرآن کا جو پولیٹیکل سٹانس ہے وہ سمجھ آیا. ایگزیکٹلی تو ظاہر ہے نہیں سمجھ آ سکتا، لیکن جتنا بھی تھوڑا بہت پہلے سے بہتر سمجھ میں آیا تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو واقعی میں یہ جو کتاب ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور آج بھی ہم صبح کے سیشن میں جو آیت پڑھ رہے تھے وہ یہی تھی کہ یہ ہدایت ہے ہر شخص کے لیے. پھر سورہ البقرہ کی شروع کی آتے تو ہم سبھی جانتے کہ ہدی للمتقین، کہ ہر وہ شخص جو ڈرے گا نا اس کے لیے ہدایت ہے. یعنی کہ جتنا زیادہ ڈر جتنا زیادہ تقوی اتنی زیادہ ہدایت. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف. جو سوال میں نے کیا تھا میں اس کے جواب کی طرف اب آپ لوگوں کو ذرا ری ڈائریکٹ کرتی ہوں. میم پتہ نہیں ریلیونٹ ہے یا نہیں، لیکن جیسے کہ میم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سب ان کے امتی ہیں، تو یہ بھی ان کے امتی ہوئے. پتہ نہیں میں رانگ ہو سکتی ہوں. امتی یہ بھی ہوئے ان کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا میں نے پڑھا تھا یا سنا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میری قوم پہ عذاب نہ دیں، ایک دم سے ان کو ختم نہ دیں. تو یہ صحیح بھی ایک ریزن ہے. ہو صحیح ہے. سکتا اچھا آپ نے صحیح ہے، آپ نے برین سٹارمنگ کی اور آپ نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی، بارک اللہ فیک. لیکن اس سوال کا جواب آپ باقی سب بھی غور سے سن لیں. یہ جو ابھی سبیہ نے بات کی اس کا جواب سنے گا کہ امتی جب کہلائیں گے، امتی کا مطلب ہوتا ہے فالوور، اور فالوور ہونے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونا خالی کافی نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنے والا بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہم درود میں یعنی کہ صلوات جب بھیجتے تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد. تو آل جو ہے نا، آل کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی آتے ہیں تمام. یعنی کہ فرسٹ لائن اور ہے، سیکنڈ لائن اور ہے. یعنی کہ فرسٹ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی اہل بیت، اس کے بعد ان کے فالوورز، پھر اس کے پیچھے والے فالوورز، یعنی کہ فالو کرنے والے. ٹھیک ہے. امتی والا سوال یا جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پر اس طریقے سے وہ وائنڈ اپ ہو جاتا. اگر آپ میں سے یہ معاملہ انبیاؤں کی سٹوریز ہم نے سنی اور پڑھی ہوئی ہیں، آپ میں سے جنہوں نے نہیں سنی ان کو تو ظاہر یہ بات ہو سکتا ہے نہ ابھی سمجھ میں آئے، لیکن اگر جنہوں نے سنی ہوئی ہیں اور پڑھی ہوئی ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پوسٹر میں بھی یہ چیز مینشنڈ ہے کہ سیکنڈ کمنگ آف عیسیٰ. اور وہ جو کیپشن ہے نا وہ بھی میں نے جان کر ڈالا تھا کہ سیکنڈ کمنگ آف عیسیٰ بیسکلی وہ اس بات کو ریلیٹ کر رہی ہے کہ سیکنڈ کمنگ آف عیسیٰ ہمارے لیے، ہم اس کو اس طرح یاد نہیں کرتے. جو عیسائی ہیں یعنی کہ جو کرسچنز ہیں وہ یہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ سیکنڈ کمنگ آف عیسیٰ، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن آف کورس ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ایونٹ کی بات ہو رہی ہے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ فرسٹ کمنگ آف عیسیٰ میں کیا ہوا تھا علیہ السلام. تو جب عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو فتنہ اتنا بڑا فساد کھڑا ہو گیا تھا وہاں پر، اور وہ لوگ بھی کون تھے؟ یہودی تھے. تو بجائے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کر دیتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کو وہاں سے ہٹا دیا.
اور وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا اور ان کو پرزرو کر دیا کہ بھئی اب یہ فلاں ٹائم پر فلاں دور میں نکلیں گے دجال کے خروج کے بعد. اچھا جی، دجال کا خروج ہم جانتے ہیں، آپ لوگوں میں سے جو لوگ سورۃ الاسراء میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ ہم وہی ٹاپک کور کر رہے ہیں وہاں پر. سورۃ الاسراء کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ٹریول کیا. اور پھر آپ لوگوں کو ایک ریفرنس میں یہ بھی سمجھایا میں نے کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول کیا، اسراء کا جو حصہ ہے جس کو اسراء کہتے ہیں، معراج نہیں، ابھی اسراء والا حصہ جو ہے وہ جو ٹریولنگ یا وہ جو جرنی ہے، اسراء کی جرنی، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر جایا گیا، اور وہی جگہ ہے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. ٹھیک ہے، اوپر آسمان سے آئیں گے. اب بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھایا اس ٹائم پر، جبکہ وہ تمام لوگ ان کو قتل کرنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بیان کیا؟ کسی کو یاد ہے وہ حدیث جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ یہ خبر دی کہ عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، تو اس حدیث میں آگے کیا چیز انہوں نے مینشن کی تھی کہ دجال کو قتل کریں گے، اور اس سے پہلے کیا چیز، کس چیز کو قتل کرنے کی بات آئی تھی؟ کس کو یاد ہے یہ حدیث؟ اور بہت کامن حدیث ہے، بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے. اچھا دیکھیں، یہ حدیث بہت کامن ہے، اب جا کر اس کو ضرور سرچ کیجیے گا. حدیث یہ ہے، کوشچن تھا کہ جس حدیث پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری مرتبہ نازل ہونے کا تذکرہ ہے، تو اس حدیث میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا 2 سے 3 چیزیں مینشن کی؟ یہ سوال ہے. میم یہودیوں کو بھی ماننے کا ہے جو یہ پیڑ کے پیچھے چھپیں گے، مجھے تھوڑا یاد آ رہا ہے، تو دجال کے ساتھ ان کو بھی ختم کریں گے. دجال کو قتل کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، یہ 2 چیزیں مینشن کی گئی ہیں اس کے اندر. یہ چیزیں مینشن کی ہیں، تو اس کے اندر کیا ہے کہ صلیب کو توڑیں گے کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو مذہب بنا دیا گیا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پر، لیکن وہ ہے، تو اس کو وہ نل اینڈ وائڈ کر دیں گے کہ بھئی ایسی کوئی چیز یہ انویلڈ ہے. خنزیر کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ خنزیر کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے، کوئی حقیقی طور پر قتل کرنے کا مطلب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر لٹرلی اس کا جو ہے وہ سر الگ کر دیں اس کے دھڑ سے، لیکن اس کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایگزسٹنس کی وجہ سے جو کچھ شر پھیلا ہے، یا اس کے سٹانس کے ساتھ جو ورژن آف مذہب انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ سارا کچھ نل اینڈ وائڈ غلط ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان کی. اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے تو وہ ایز اے امتی آئیں گے، میرے امتی بن کر آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کو اسٹیبلش کریں گے کہ میں رسول اللہ کا ہی امتی ہوں، اور میں اس وقت نبی بن کر نہیں آیا، یعنی کہ وہ کام جو ادھورا میں پہلے چھوڑ گیا تھا اب میں وہ پورا کروں گا. تو اب بات یہ ہے کہ جو سوال تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیوں ابھی تک رکھا ہوا ہے، اب یہاں پر ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں ریلیٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کچھ جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا وے ڈاؤن کریں گے، اور پھر ہم اس کو سیشن کو وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ویک ہم اپنی ڈاکیومنٹری جو ہماری چل رہی تھی اس کو ہی تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے اور آگے چلائیں گے، تاکہ ہمارا ریکیپ بھی ہو جائے اور ہم اس کو دیکھیں کہ اب اس کے اندر اور کیا چیز ہے آج کل کرنٹ افیئر کے حوالے سے، کون سی چیز اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. تو سوال یہ تھا کہ ان کو کیوں ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی رکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو ختم کیوں نہیں کیا، جیسے اور قوموں کو بھی تو کر دیا تھا نا. اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ میرے امت کے لوگ
باقی تمام نبیوں کی امتیوں میں سے بہترین امتی ہیں. یعنی کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں امتی، اس وجہ سے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا کہ میرے امتیوں میں بھی وہ لوگ جو آخر کے دور کے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، وہ میرے بھائی ہیں. تم تو میرے ساتھی ہو اور یہ وہ میرے بھائی ہیں. یعنی کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اینڈ آف ٹائم ابھی چل رہا ہے، جو کہ چل رہا ہے، یہ بات تو میں نے اسٹیبلش پہلے سیشن میں کر دی تھی کہ لاسٹ 100 ایئرز ہیں آلموسٹ. اب اس 100 ایئر میں سے کتنا شروع ہو چکا ہوا ہے، کتنا ختم ہو گیا ہوا ہے، کتنا باقی ہے، واللہ عالم. ہمیں ایک اندازہ لے کر چلنا ہے، اور وہ اندازہ بھی ہم اس لیے کرنے کے قابل ہیں کہ اس کی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ قرآن اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہیں. ادروائز ہم اس پر قیاس آرائی کرنے کے بھی بالکل بھی آپ سمجھ لیں کہ ہم مجاز نہیں ہیں. لیکن کیونکہ وہ چیزیں، وہ ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، لہٰذا ہمارے پاس ایک جواز ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں یا اس پر غور و فکر کریں. ادروائز ہم، کیونکہ اللہ سبحانہ نے کہا کہ قرآن میں فرمایا ہے کہ موت کا کسی کو نہیں پتا، اسی طرح سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ کب آئے گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان کیا کہ میرے امتیوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کہ آخری دور کے لوگ ہوں گے. اب یہ بہترین لوگ ہیں، کیا کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بہترین لوگ یہودیوں کو ختم کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس ملعون قوم کو اللہ نے اس لیے ابھی تک باقی رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے جو برے ترین لوگ ہیں نا، علماء سو، شیوخ، تمام لوگوں کو ملا کر اور ان کے فالوورز، ان کو ان ذلیل لوگوں کے ہاتھوں مزید ذلیل کریں گے. یعنی کہ آپ سوچیں، وہ لوگ جن کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ اللہ کی لعنت اور رسول کی لعنت ان پر ہے، وہ لعنت زدہ لوگ نعوذ باللہ ہمارے ہی درمیان سے کچھ لوگوں کے اوپر، یا ہو سکتا ہے ہم بھی نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں، ہم یا ہماری اولاد میں سے کوئی نہ ہو اس میں، ان لوگوں کو جوتے پڑیں گے اس قوم کے ذریعے سے، اور جو کہ پڑھ رہے ہیں آلریڈی. مطلب کیا مطلب؟ ابھی جوتے کھانا باقی رہ گیا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں باقی رہ گیا. یہ تو کھلے عام قتل عام کر رہے ہیں، مسلمانوں کا چن چن کے کر رہے ہیں، اور ریزن بھی یہی بتا رہے ہیں، اور کوئی ریزن نہیں ہے ان کے پاس. اور کن لوگوں کو کر رہے ہیں؟ معصوم لوگوں کو کر رہے ہیں. اور ساری مسلم ممالک جو ہیں وہ اس کے اوپر چپ کر کے بیٹھے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جتنی بھی مسلم ممالک ہیں وہ سب کے سب ڈیزولو ہو جائیں گے. ہاں، اس کا دوسرا رخ یہ ضرور ہے کہ خلافت قائم ہو جائے گی، لیکن وہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ڈیزولو ہو جائیں گے سارے. کیا رہ جائے گا؟ مدینہ کی ریاست رہ جائے گی. یہودی وہاں داخل نہیں ہو سکتے، اور دجال بھی وہاں، کیونکہ دجال کے ساتھ تو یہودی ہوں گے نا بیسکلی، تو وہ اکیلے تو داخل ہونے والا ہے نہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایسا کیا کام کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپن ڈکلیریشن کے باوجود کہ ہم سب سے بہترین لوگ ہیں، اس کے باوجود ان بہترین لوگوں کو ذلیل ترین لوگوں سے اتنے لیول کی ذلت کیوں مل رہی ہے؟ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین امتیوں میں سے جو بہترین سمجھ لے کہ لاٹ ہوگی نا، اس کو لعنت پڑے گی اس لعنت زدہ قوم کے ذریعے، اس لیے ان کو باقی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز اور کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے. اگر آپ قرآن کا پورا مطالعہ کریں گے نا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ قرآن کھولتے ہیں اب سے، تو اگلا کم سے کم 2.5 سال لگیں گے، یا زیادہ زیادہ 4 سال لگیں گے پورے قرآن کو سمجھنے میں، پورے قرآن کو ایک اوور ویو لینے میں، اور اس کے بعد پھر مزید تحقیق کریں گے آپ تو اور مزید سال چلے جائیں گے. اس کے بعد جا کر ایک خاص ایسپیکٹ سے آپ چیزوں کو سمجھ پائیں گے. پہلے تو آپ شریعت کو سمجھیں گے، اس کے بعد پھر دوسری لیول پہ دوسرے اینگلز کو سمجھیں گے، پھر تیسرے چوتھے لیول پر جا کر آپ کو اس کے پولیٹیکل سٹانس سمجھ میں آئے گا. اور پولیٹیکل سٹانس سمجھنے کے لیے ہمیشہ سیرہ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو اور دیگر صحابہ کی سیرہ کو بھی پولیٹیکل سٹانس کے اندر ہی سمجھنا ضروری ہے. ادروائز اگر آپ ان کی زندگیوں کو ویسے ہی پڑھتے رہیں گے کہ ان کی بیویاں ایسی تھی، بچے ویسے تھے، وہ دیکھنے میں ویسے تھے، تو اس سے آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آنے والا. لیکن میں نے کہا شروع میں یہ کہا تھا کہ جو دور شروع ہو چکا ہوا ہے، اب ان تمام چیزوں کا ٹائم ختم ہو گیا. یا تو آپ جلدی جلدی اس کام کو کریں، یا تو باقی کے تمام کام چھوڑ کر اس پر ہی لگ جائیں، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے تحقیق آلریڈی کی ہوئی ہے ان کے کام کے اوپر سٹیپ رکھ کر اگلا سٹیپ رکھیں.
تو سوال یہ تھا کہ اس قوم کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تک پریزرو کیا ہوا ہے، ہاں لیکن ان کو ختم ہی ہو جانا ہے. ایک تو دجال والا جو ایک سیناریو ہے کہ دجال نے آنا اور اس کے فالوورز یہ ہوں گے، لیکن وہ سوال پتہ ہے کیسے وہ انویلڈ ہو جاتا ہے؟ وہ ایسے کہ دجال کو فالو کرنے والے تو مسلمانوں میں سے آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہوں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اسٹیبلش کر کے گئے ہیں حدیث کے اندر کہ وہ لوگ میری امتیوں میں سے وہ لوگ جو دجال کو فالو کرنے والے ہوں گے وہ کون ہے؟ ان میں سے خواتین ہیں بہت زیادہ بیعت کرنے والے ہوں گے. بیعت کرنے کا مطلب ہے جیسے آج کل کے دور میں کیا ہم کہتے ہیں، سوچیں ذرا، بیعت کرنا آج کل کے دور میں کس چیز کے قریب تر ہے؟ آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے آپ کرنٹ سیناریو کبھی نہیں سمجھ سکتے. جب رسول نے کہا کہ خواتین جو ہوں گی، عورتیں جو ہوں گی وہ زیادہ بیعت کرنے والی ہوں گی دجال کے ہاتھوں پر، اس کا کیا مطلب ہوگا بیعت کرنا؟ ہاں جی میم فالو کرنا. صحیح ہے. فالو کرنا کیا فالو کرنا؟ انہیں پہ ٹرسٹ کرنا کہ ان کا زیادہ کنیکشن ہے روحانیت سے اور ہوں ہمارا یہ بیت کا یہ مقصد ہوتا ہے نا. اور آج کل کی، ہاں صحیح ہے، بیت کا یہی مقصد ہوتا ہے، لیکن آج کل کی دور میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ میم ایمان کی کمزوری بولیں گے کہ آپ کا اللہ سے اتنا کنیکشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب کہنا چاہیے جیسے ہم لوگ ریئلسٹک دنیا میں بھی اپروچ کرتے ہیں لوگوں کو کوئی کام کروانے کے لیے، تو آپ کا کنیکشن نہیں ہے، آپ اپروچ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں آج کل کی دنیا میم میں معاہدہ کرنا یا پیک کرنا، معاہدہ کسی چیز کا ہوتا ہے. بیعت کرنا میم معاہدہ اندھا کرنا. یقین، ہاں اندھا یقین کرنا آج کل بہت زیادہ ہے کہ مطلب بغیر کچھ دیکھے سمجھے اور بس تھوڑا سا بھی میراکل دیکھتے ہیں تو اسے فالو کرنے لگ جاتے ہیں اور پوری طریقے سے بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. صحیح ہے. تو آج کل کے سیناریو میں کہ ہم نے دیکھا نہیں کہ یوتھ، بلکہ یہ آپ سمجھتے کہ جب میں ٹین ایجر ہوں گی اس زمانے میں یہ چیزیں زیادہ شروع ہوئی تھی. کیا تھی؟ سیلیبریٹی، پاپولیرٹی اینڈ دین فینڈم. چیز ہوتی نا فینڈم، یعنی کہ فین بن جانا کسی کا، اور فین بننے میں اتنے آگے چلے جا رہے ہیں کہ اس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے. پھر ہم سٹوری سنتے رہتے ہیں یوٹیوب، فیس بک اور دیگر جو بھی پلیٹ فارمز ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیلیبریٹیز بیٹھ کے اپنے فینس کی سٹوری بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کریز ہمارے لیے کہاں تک ہے. پھر وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کوئی بھی سیلیبریٹی ہو، چاہے پاکستان کا ہو، پاکستان سے باہر کا ہو، کوئی انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہو، کوئی لوکل سیلیبریٹی ہو، وہ یہی باتیں کرتا ہے. یعنی دیکھیں کہ ٹک ٹاکرز بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اپنے ایک چھوٹے علاقے کے ہوتے ہیں. تو وہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو فینز ہیں ان کی وجہ سے ہمیں فیول ملتا ہے، ان کی وجہ سے ہم پمپ ہوتے ہیں، یا ان کی وجہ سے میری پاپولیرٹی ہے. یعنی کہ ان کو کریٹ کرنے والے کون ہوئے؟ عام لوگ. اور عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی اندھا تقلید کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم لوگ ینگ ایج میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ بس کپڑے، جولری، بلکہ جولری بھی نہیں اس زمانے میں، آئی تھنک کپڑے یا کپڑوں کے کلرز یا میک اپ تک ہی چیزیں محدود تھی کہ فلاں جو لڑکے ہیں وہ ایک خاص بندے کو فالو کر رہے ہیں کہ بھی اس طرح کے کپڑے پہننا شروع ہو گئے ہیں، اور جو لڑکیاں ہیں وہ فلاں اسٹائل کے کپڑے پہننا شروع ہو گئی ہیں. انڈین سیلیبریٹیز اس زمانے میں بہت ان ووگ تھے، اور اب جو فینڈم ہے وہ پتہ نہیں کون سے کہاں کے لیول پہ پہنچ چکی ہے. اب یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ کانسیپٹ بیسکلی فاؤنڈیشن ہے دجال کی آنے، دجال کی فالوورشپ یا فینڈم ہونے پہ، یا پھر وہ حدیث جس پہ رسول اللہ نے کہا، فرمایا کہ دجال پر بیعت کرنے والی، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والی خواتین زیادہ ہوں گی. یہ نہیں کہا کہ مرد نہیں ہوں گے، کہا کہ خواتین زیادہ ہوں گی اور یوتھ ہوگا زیادہ، ینگسٹر زیادہ ہوں گے. تو کانسیپٹ نمبر 1 آ گیا. اور جو سوال تھا اس میں کافی بڑی وارننگ ہے ہم سب کے لیے، وہ کیا کہ ہم بہترین امتی ہونے کے باوجود، لاسٹ لاٹ میں سے بہترین لاٹ ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم یہ یہودیوں کے ذریعے سے ذلیل کر دیے جائیں گے. یہ بات ہے. لیکن اب رہ گیا سوال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا
السلام کے ساتھ جو بھی اس پیش آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا بجائے اس قوم کو برباد یعنی نیست و نابود کرنے کے لیے، اور اس قوم کو آگے چلایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ان کو رکھا اور آگے چلایا، ٹھیک ہے، ان کو سسٹین ہونے دیا، وہ سروائیو کر گئی. اور وہ سروائیو کیسے کر گئی کہ وہ سمجھ چکی تھی اس ٹائم پر ہی کہ اب ہمارا سروائیول جو ہے وہ ہماری حرکتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ادروائز سروائیول کے حساب سے جو ہمارا ماحول ہے وہ مواقف نہیں ہے. تو اب آپ ان کے سروائیول کے بعد دیکھیں کیا معاملات ہیں، یعنی کہ یہ ایکسٹنکٹ ہو رہی ہے یہ قوم بیسکلی. چند ہزار میں تو چند لاکھ ہیں، چلیں ہزاروں مطلب ہزاروں کی گنتی نہ رکھیں، لاکھوں کی، چند لاکھ ہیں، بالکل تھوڑے سے، زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑے سے. لیکن انہوں نے کچھ ایسی پریکٹسز اپنائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ پروگرس میں بہت آگے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اور وہ کیا ہے، رب العالمین اور رب کائنات. اللہ سبحانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے. یہ نہیں کہا کہ مومنین کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرتا میں اور کافر کے ساتھ ناانصافی کروں گا. ایسا رب نہیں ہے ہمارا. وہ تو رب تو کافر کا بھی رب ہے، کافر مانتا نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے، اور مشرکین کا بھی رب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ٹائم پر اس زیادتی کو ہوا جو بھی کچھ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، اور ان کو اٹھا لیا گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہی ذریعے سے یہ پورا جو کہنا چاہیے سیٹ اپ ہے نا، اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ قیامت برپا ہو جائے گی. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس سے پہلے پہلے جو کچھ چینجز آئیں گی دنیا میں اور مسلم ممالک میں، اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہماری جو نظر ہے نا، وہ ہے خلافت پہ، کہ خلافت قائم ہو جائے. خلافت کو قائم ہو جانا چاہیے، یا خلافت قائم ہو جائے گی اور ہم خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں، ہے تو خوشی کی بات، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ خلافت قائم کیسے ہوگی. خلافت قائم ہوگی تبھی تو وہ آرمی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جائے گی، تبھی تو وہ آرمی مہدی جو ہے، مہدی علیہ السلام لے کر جائیں گے نا. وہ جو نفری ہے مسلمانوں کی، مومنین کی جماعت کو لے کر جو جائیں گے جہاد کے لیے، وہ کیسے ہوگی؟ وہ خلافت قائم ہو جائے گی اور اس ہی علاقے سے وہ نکلیں گے، جب کہ اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ دجال ملعون جو ہے، یہ اس کا اخراج ہو گیا یا نکل آ چکا ہے اصفہان کے کسی علاقے سے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلسل نشانیاں دکھا رہے ہیں، تمام مسلم امہ کو، چاہے وہ خواتین ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، سب. کیونکہ آپ دیکھیں نا غزہ میں جو ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے، وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عورتوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لڑکیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لڑکوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، آدمیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، بوڑھوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اس کے باوجود ہم نہیں اٹھ رہے. اور کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ نمبر میں تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر غیرت کوئی نہیں بچی ہوگی، کوئی غیرت نہیں بچی، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہوگا. نمبر میں بہت زیادہ ہوگی کہ تمہارے ہی بھائیوں کا قتل و غارت ہو رہی ہوگی، ان کے ساتھ ناانصافی کھل کر ہو رہی ہوگی، لیکن تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں کر پائیں گے، کہ ہم نمبر میں بہت کم ہو گئے؟ انہوں نے کہا نمبر میں تو تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن ایمان سے خالی، صرف دھڑ ہے یا جسم ہے جو گھوم رہے ہیں، جو کھانا کھانے سے مطلب رکھتے ہیں اور پیسہ لینے سے مطلب رکھتے ہیں، فساد کرنے سے مطلب رکھتے ہیں، بستر توڑنے سے مطلب رکھتے ہیں، سونے سے تعلق ہے. میری نیند پوری نہیں ہوئی، پورے رمضان میری نیند پوری نہیں ہوئی، لہٰذا میں 2 ہفتے کی چھٹی پہ چلی جاؤں گی، اور چھٹی کے بعد پھر دوبارہ 2 ہفتے چاہیے واپس ریوائول کے لیے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی چھٹی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ رمضان میں آپ نے اپنے آپ کو ریچارج کیا، اور پھر اب آپ بالکل سیٹ ہیں، آپ کی ٹریننگ ہو گئی، اب آپ اپنے ٹوز پر ہیں. لیکن ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا کیا، ہمیں جو ہے وہ آلسی بنا دیا گیا، کاہل بنا دیا گیا. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی کاہلی سستی دور کرنے کے لیے. اور اب کاہلی سستی کا عالم یہ ہے کہ جو کرنٹ افیئر جس کی طرف میں آپ لوگوں کو لے کر آنا چاہ رہی تھی، وہ یہ ہے کہ آج سے پچھلے کوئی 10 سال میں اگر آپ اٹھا کر ہسٹری چیک کریں نا، آرٹیکلز کی اور کرنٹ افیئرس کی، جو اور پولیٹیکل اینڈ کرنٹ افیئرس آف دا ورلڈ، یعنی کہ گلوبلی جو بھی چل رہا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی جس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں جو دریا ہے وہ خشک ہو گیا ہے، یا فلاں جو دریا ہے اس میں سے سونے کا پہاڑ نکل آیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
حالانکہ ابھی ایسا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہوا نہیں، پر وہ آرٹیکل میں وہ خبر دے رہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے کوئی 20 سالوں میں ایلینز 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 کرتے 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 یہ حالت ہوگی کہ اگر ایلین ابھی آ جائے نا تو کوئی بھی نہیں ڈرے گا، سیدھا گاڑی چلا کر دیکھنے چلے جائیں گے کون ہے، لاؤ بات کرواؤ ہماری. کوئی بھی نہیں ڈرے گا، حالانکہ ڈرنا چاہیے بھی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے وہ ڈر ہی نکال دیا. یعنی کہ شیر آیا ڈراتے رہے، اور جب شیر واقعی میں آیا تو لوگ سمجھتے رہے کہ بس یہ بھی پہلے کی طرح کی بات ہے. اور تیسرا نمبر، اب تیسری، آپ لوگوں نے ڈاکٹر اسرار کو اکثر سنا ہوگا کہتے ہوئے ان کے پرانے بیانات میں کہ یہ مسجد اقصی کی جو شہادت کا پورا معاملہ ہے، یہ بیسکلی مسلمانوں کی تو دکھتی رگ ہے ہی، یہ یہودیوں کی بھی دکھتی رگ ہے. اور وہ بار بار جو ہے وہ مسلمانوں کی نبض چیک کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بار بار مسلمانوں کی نبض چیک کرتے رہتے ہیں کہ کتنی غیرت باقی ہے، کہیں باقی تو نہیں رہ گئی، رہ تو نہیں گئی غیرت، یا آ تو نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ کیونکہ نمبر میں بہت زیادہ ہے، مسجد اقصی تو شہید ہوگی، لیکن یہ ایسے نہیں کہ کھلے میں جا کر شہید کر دیں گے، اتنے بیوقوف نہیں ہے. جس طرح سے انہوں نے ہمارے خون، ہمارے جسم کے اندر سرایت کیا ہے، بالکل درمیان میں بیٹھ کے اور نظر بھی نہیں آئے گا غیر محسوس طریقے سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مسجد اقصی کو ایسے کھلے میں شہید کر دیں گے؟ پچھلے کوئی مہینہ بھر ہو گیا، مہینہ بھر 1.5 مہینہ ہو گیا کہ وہ اس کے اندر سعد انم، میری آواز آ رہی ہے دیکھیے گا پلیز، مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ تو کوئی شیطانی معاملہ ہے، کوئی شیطانی معاملہ لگتا ہے مجھے، کیونکہ جب بھی میں اس سوال کو ایڈریس کرنے لگ رہی ہوں تبھی یہ پرابلم آ جاتی ہے. میرے جو سگنلز ہیں وہ بالکل بلینک ہو جاتے ہیں اور میں میوٹ ان میوٹ کچھ نہیں کر پا رہی ہوتی. اچھا یہ ہم لاسٹ سوال پہ آ گئے. ہاں جی، نہیں نہیں، یہ ضروری ہے، سوال کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. آپ لوگ پلیز میں نے جو آج کچھ پوائنٹس اسٹیبلش کیے ان کو نا ایک پوسٹر میں بنا کر ضرور اس کو ریلیز کیجیے گا، یہ بہت ضروری پوائنٹس ہیں. تو مسجد اقصی کی شہادت کی سٹوریز جو ہیں، کبھی آرٹیکل کے طور پر، کبھی کیپشن کے طور پہ، کبھی جھوٹی ہیڈنگز کے طور پر، یہ آپ لوگوں کو فیک ویب سائٹس پہ یا پھر کسی ریل ویب سائٹ پہ بھی ملتے جائیں گے ان کے بارے میں. یہ پچھلے کوئی 1.5 مہینے سے اب اس کو یہ روٹیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں ان چیزوں کو، بالکل اسی طرح سے جیسے انہوں نے ایلین کے بارے میں انہوں نے معاملات کھولے تھے نا، حالانکہ وہ کام کم سے کم بھی پچھلے کوئی 70 سال سے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، ایلینز کا ہونا اور ان کا نہ ہونا یہ کوئی اتنی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی کے بارے میں یہ بار بار اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں، حالانکہ مسجد اقصی ابھی شہید نہیں ہوئی کہ بھئی مسجد اقصی کو شہید کر دیا گیا. وہ شہید نہیں کریں گے، وہ انہوں نے اپنی چیز بنانی ہے، اور وہ بنانے کے بعد جب ان کا کام ہو جائے گا، دیکھیں اگر مسجد اقصی شہید ہو جائے تو جو لیول کا فساد ہوگا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ 3rd ٹیمپل بنا سکیں گے؟ نہیں بنا سکیں گے. یہ اتنی سی بات ہے سمجھنے والی، بس انہوں نے مسجد اقصی سب بعد میں شہید کرنی ہے، 3rd ٹیمپل ان کا پہلے بن جائے گا. یہ ایک شخص ہے جو کہ لوکل اسکالرز کے ساتھ ان کے پینل میں ہوتے ہیں، اور وہ اسکالر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی تحقیق بہت ہے، اور وہ خود جو ہے وہ بلڈنگز اور کنسٹرکشن سے آئی تھنک ان کا تعلق رہا. تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، جیسے کہ انہوں نے اگزامپل یہ دیا کہ آپ میں سے آئی تھنک آپ لوگ ریلیٹ کر سکیں. انہوں نے کہا کہ اکثر بلڈنگز کو وہ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ڈیمولش کرتے ہیں کہ اس کے اطراف میں اس کا کوئی بھی ڈیبرس نہیں جاتا، یعنی کہ کوئی بھی کچرا مٹی جو ہے نا وہ اطراف میں نہیں جاتی، یعنی کہ اگر کوئی بلڈنگ گرائی جائے تو آس پاس میں بھی توڑ پھوڑ ہو جائے گی نا. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے تحت کچھ اس طرح سے گراتے ہیں، کچھ ایسے اینگل سے اس کے اندر بمبارڈمنٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر ہی ڈیمولش ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا اسی طریقے سے آرکیٹیکچر میں کچھ ایسی چیزیں انہوں نے ڈیولپ کی ہیں کہ یہ جو ڈھانچہ یا انفراسٹرکچر ہوتا ہے نا، یہ وہ تیار کر چکے ہوتے ہیں، اور جو بلڈنگ ہے وہ اوپر کی طرف سے ہٹا دی جاتی ہے، اٹھا دی جاتی ہے. اب وہ اس کو جو ہے وہ بوائس کی کلاس میں ایکسپلین کر رہے تھے، اور وہاں پر ہرگز ہرگز، یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، کافی سال ہو گئے، تقریباً 7 سال ہو گئے ہوں گے. تو وہ اس وقت نا کچھ ڈیمونسٹریشن بھی دے رہے تھے،
کمپیوٹر میں اپنے سامنے LCD پہ، اور بتا رہے تھے کہ یہ اس کا طریقہ، اب یہ جو ہم آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ کہتے رہتے ہیں، وہ اس زمانے میں تبھی سمجھا رہے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہی کچھ سیناریو ہوگا جب کہ مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا، کہ اس کے نیچے سے یا اس کے اطراف سے یا اس کے ہی اندر سے انہوں نے جو بھی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے تھرڈ ٹیمپل انہوں نے بنانا ہے تو بنانا ہے، کیونکہ تھرڈ ٹیمپل قائم کیے بغیر یہ دجال ڈکلیئر ہی نہیں کر سکتے، دجال کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اب تھرڈ ٹیمپل کے قائم ہونے کا مطلب ہے کہ جو شیطانی قوت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو اب آپ لوگوں نے اس بات پر نظر رکھنی ہے کہ اس قسم کا کوئی آرٹیکل آپ لوگوں کے سامنے آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی مینٹل کنڈیشننگ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ مینٹل کنڈیشننگ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی کر کے گئے، بتایا ہے مسجد اقصی شہید ہو جائے گی. دجال کے بارے میں مینٹل کنڈیشننگ آلریڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، لیکن ہماری ہوئی بھی نہیں ہے. ہمیں تو سیرہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، ہم تو سیرہ ہی نہیں پڑھ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس ہمیں اتنا ہی بتا دو کہ رسول اللہ کی بیویاں 11 تھیں یا 8 تھیں، اور ان کے نام کیا تھے. ان کی 4 بیٹیاں تھیں تو صرف ایک ہی بیٹی کیوں اہل بیت میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، باقی کیوں نہیں ہوتی. اس قسم کے ہم انہی سوالوں میں پورے ہیں، کیونکہ ہمارا جو کہنا چاہیے شرعی تربیت نہیں ہوئی بھی نا، ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی بھی قرآن کی، حدیث کی، سیرہ کے حوالے سے. ہم اپنے انبیاء کو پہچانتے نہیں ہیں صحیح پراپر طریقے سے، اور ایون کہ جن کی ہم امتی ان کو پراپر طریقے سے پہچانتے نہیں ہیں. لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہمارے پاس، اور جلدی جلدی ان ڈیولپمنٹس پر نظر رکھنا، اور اپنے گروپس میں سے یا ہمارے حلقات میں، یعنی کہ ہمارے لوگوں میں سے، ملنے جلنے والے لوگوں میں، وہ لوگ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ مینٹلی بہت شارپ ہیں، فلاں چیز میں یا فلاں فیلڈ میں ان کا بڑا کام یا بڑا دماغ چلتا ہے، ان سے آپ تربیت لیں. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو جن صاحب کی میں بات بتا رہی ہوں، نہ وہ اسکالر ہیں، نہ ہی وہ کچھ بھی ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی، لیکن وہ مسلسل وہ یہی بتاتے رہے. جیسے کہ میں خود ہوں، میری اتنے لیول کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے دین کے حوالے سے، لیکن ہاں میرا ایکسپیرینس کافی سال کا ہو چکا ہوا، اور میں نے ریسرچ ورک بہت کیا تھا، اور پراپر فارمل ریسرچ ورک کیا ہوا ہے میں نے. اسی طرح کا ان کا بھی اسٹانس تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میرا تعلق کنسٹرکشن اور اس سے ہے، اور مجھے آج انہوں نے یہاں پر ایز اے پینل بلایا ہے اس بات پر روشنی ڈالنے کے لیے کہ دیکھیں اس پر آپ لوگوں نے حیران نہیں ہونا کہ مسجد اقصی شہید ہوگی تو بھئی تھرڈ ٹیمپل بعد میں کیسے بنے گا. تو لہٰذا آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے فیلڈ میں دیکھیں، جو بھی ذہنی طور پر شارپ لوگ ہیں ان سے دین کے معاملے میں کیا کام لیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے شخص، اگر آپ کو وہ صرف اور صرف اپنا اوور ویو بھی دے دینا تو کافی ہے کہ بھئی اچھا میں ٹیچنگ کی لائن میں ہوں، اور ٹیچنگ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھئی اب اس طرح کے پیرنٹس آ رہے ہیں اور اس طرح کے بچے آ رہے ہیں، بچوں میں اب یہ خرابیاں آ گئی ہیں. پچھلے والے 10 سال پہلے والے بچوں میں فلاں خرابیاں تھیں اور فلاں اچھائیاں تھیں، اور اب کے باری میں یہ والے اس قسم کے لوگ آ رہے ہیں. پھر اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں اور IT وغیرہ میں ہیں، ان کا الگ ایک اوور ویو ہوگا. تو آپ لوگوں نے پڑھے لکھے طریقے سے اپروچ کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ بیٹھ کے صرف باتیں کرتے تھے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آن لائن وہ گفتگو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے ہر چیز ٹیپ کیوں کر لی ہماری؟ ہر چیز کیوں ریکارڈ کرتے ہیں وہ؟ کیونکہ جہاں پر بھی اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہوگی اس پر اب وہ خاص نظر رکھیں گے بھئی ہماری کوئی چیز اب مزید لیک نہ ہو جائے. یاد رکھیے گا لیک صرف اتنا ہی ہوا ہے جتنا انہوں نے کیا ہے، غلطی سے کچھ بھی لیک نہیں ہوا، چاہے وہ وکی لیکس تھے چاہے وہ ڈارک ویب تھی. یاد رکھیے گا یہ بات، یہ اتنا ہی نکلا ہے باہر جتنا انہوں نے نکھانا تھا. اب آپ یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، اور ان لینسز کے ساتھ اب آپ اس ڈاکیومنٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کوئی اور گہرائی سمجھ میں آئے گی. آج سے 20 سال پہلے جب یہ ڈاکیومنٹری بنائی گئی تھی یا ڈب کی گئی تھی اردو میں، کیونکہ یہ بیسکلی حقیقی طور پہ عربی میں ہے، بلکہ ہمارے شیخ تو بتا رہے تھے کہ شاید یہ عربی میں بھی نہیں ہے، یہ کسی ایرانی کسی ڈائلیکٹ میں تھی، اور پھر جو فرسٹ اس کی جو کاپی رائٹ لیا تھا وہ کسی عربی اسپیکر نے لیا تھا. وہ تو یہ بتا رہے تھے، لیکن جو میرے پاس اوتھینٹک بس اتنی ہی انفارمیشن ہے. آج سے 20 سال پہلے جب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی تھی، یہ ڈاکیومنٹری دیکھی تھی، تو اتنے لیول پہ سمجھ نہیں آئی تھی تب بھی، لیکن سمجھ بہت آ گئی تھی. اب جب آپ دیکھیں گے ان سیناریوز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے اطراف کرنٹ افیئرس کو ریلیٹ کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو میسج دینا چاہ رہے ہیں، جو دل کی جس جگہ پر جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے گی. اور آپ لوگوں نے
اپنی زندگی ویسے نہیں گزارنی جیسے گدھوں کی زندگی ہوتی ہے، رات میں سو گئے، دن میں اٹھ گئے، شام میں شاپنگ کر لی. یہ کام نہیں کرنا. صرف زندہ نہیں رکھنی اپنی اولاد کھانا کھلا کر، مسٹنڈے نہیں بنانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارآمد امتیوں میں سے بنانا ہے ان کو. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچے مولوی ہوں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حافظ قرآن ہو، ہرگز یہ چیز ضروری نہیں ہے. لیکن ایمان اور غیرت ہونا شریعت کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے، وہ بہت ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے، اس چیز کی ہمیں سمجھ میں آ جائے. اور جو بھی سٹانس آپ اور میں مل کر جو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سیشن کے ذریعے، اللہ کرے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے جو ہے ہم ایک نیا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں، کیونکہ میں مارننگ میں آلریڈی کر چکی ہوئی ہوں اپنے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ڈائریکٹ ان کے لیے، تو میں نے کر دی ہے آلریڈی. لیکن باقی شام کی ایک لاٹ ہے جو کہ شام میں اویلیبل ہوتی ہے، وہ ہے رقیہ یا منزل یا وہ دعائیں، وہ صورتیں، وہ پروٹیکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے لیکن تمام لوگوں کو نہیں آتی ہیں، یا زیادہ تر لوگوں کو آپ سمجھ لیں آتی ہی نہیں ہے. تو ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم نے رقیہ سیریز شروع کی ہے. چھوٹی سی چیزیں ہیں، خود ہی آپ کر سکیں گے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، کسی کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بنیں گے انشاءاللہ. اور یہ اب کے دور میں مچ نیڈڈ معاملات ہیں، بجائے یہ کہ، اور یہ معاملہ میں نے اس لیے اوپن کیا کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے، 5-6 سالوں سے ہر بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں ڈرامے کے اندر کالا جادو دکھا رہے ہیں، فلاں ڈرامے کے اندر سحر، جادو، جادوگر اور اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہیں، تعویذات کے بارے میں. تو اب جب یہ ڈراموں کے ذریعے یہ دکھا رہے ہیں تو ہم وائی ناٹ ہم اپنے سیشنز کے ذریعے وہ چیزیں سکھائیں جو رسول آلریڈی ہمیں سکھا کر گئے ہیں، جو کہ آپ جب جانیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی سمپل چیزیں تھیں اور یہ جادو کا توڑ کا اثر رکھتی ہیں، ہم نہیں جانتے تھے. تو ایک یہ سیشن شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے، منڈے سے. اور وینسڈے کو ہم اپنے اینڈ آف ٹائمز کی باقی کی جو بھی سیشنز ہیں اس کو انشاءاللہ کیری آن کریں گے. تو جو پوائنٹس آج میں نے ڈسکس کیے ہیں کوشش کیجیے گا کہ اس کو ایک پوسٹر کی صورت میں کوئی اگر لکھ کر بنا دے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. میں کافی ڈسٹربڈ سیشن میں نے لیا ہے، یہ کافی ڈسٹرب، لیکن جتنا بھی ہے اللہ کی مرضی سے، جتنا بھی اللہ کا اذن ہے، ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا، قدر اللہ ما شاء فعل. اپنے سوال نیکسٹ ویک کے لیے رکھیے گا، انشاءاللہ ہم سیشن کے اینڈ میں پھر ہم ان کو ڈسکس کریں گے. باقی ریکارڈنگز موجود ہیں، آپ لوگ چاہیں تو وہ کراس ریفرنسنگ کے لیے دیکھ سکتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.